बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी थोड़ा सा लेट होगा आपको। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। ऐ अल्लाह हमें दीन की समझ को अता फरमाइए, आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह 18वां पारा शुरू करेंगे। आगे जो है सूरह नूर जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सूरा है, उसकी कुछ आयतें भी नुस्ख़ पारे में आती हैं। उसके बाद जो है इंशाअल्लाह नुस्ख़ पारा आगे हम कल इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाक़ी रखते पड़ेगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल मोमिनून है, द बिलीवर्स। क़द अफ़लहल मोमिनून, बेशक ईमान वाले कामयाब हो गए। अल्लाह तबारक ताला या कोई भी दुनिया में भी जो है ना, ये लोग करते हैं, जैसे कोई खुशखबरी देते हैं तो भी बोलते हैं भाई खुशखबरी है, बड़ा डिस्काउंट है, तख़फ़ीज़ात बोलते हैं यहाँ पे सऊदी अरब में, बिग डिस्काउंट, बिग सेल जैसे पहले बोलते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी चीज़ें जो है डिटेल्स बताते हैं। इसी तरीके से कोई अगर से कोई ख़तरनाक खबर देनी हो या किसी को वार्न करना है तो भी पहले जो है ना क्वेश्चन होता है, जैसे कि ख़बरदार होशियार हो जाएं, फलाने फलाने चीज़ ना करें वरना सज़ा दी जाएगी। इस तरीके से अल्लाह तबारक ताला भी जो है ये इसी तरीके से फरमाते हैं, जैसे सूरह वल अस्र में भी यही फरमाया, वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र, सारी इंसानियत खसारे में। फिर कौन है भाई, वो आगे बता रहे हैं अल्लाह तबारक, इल्लल्लज़ीना आमनू, सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए। और वो फिर उसकी पूरी सारी चीज़ें यहाँ पे भी जो है ना यही सिलसिला अल्लाह तबारक ताला का है कि पहले फरमा रहे हैं कि भाई कामयाब हो गए मोमिनीन, तो इनकी जो है ना आगे जो है आयात में इनकी सिफात बयान की गई, इनकी क्वालिटीज़ बयान की गई कि इनकी क्या क्वालिटीज़ होंगी तो वो कामयाब होंगी। जो है ना इसमें 7 क्वालिटीज़ बताई गई हैं। तो अब जो है पहले जो है कुरान पाक की दूसरी आयत में खशू खसू क़ल्ब की सिफत बताई है, यानी कि एक दिल में आपकी जो है ना, सबसे पहले आपको आयत पढ़ेंगे यहाँ हम। तो दूसरी आयत में, पहली आयत का खुद अफ़लहल मोमिनीन तो ये बोल दिया कि कामयाब हैं वो लोग जो मोमिनीन हैं। तो उनके बाद अब आगे क्या है, 7 सिफात उनकी बयान की जा रही हैं। उसमें क्या है, वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, और क्या है वो लोग, दूसरी आयत में मिस कर गया इसमें, यहाँ पर दूसरी आयत है, दूसरी आयत इसकी है अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। ये दूसरी आयत क्या है, जो नमाज में यानी खशू खशू से नमाजें पढ़ते हैं, उनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। पहली सिफत क्या होगी उनकी, खशू खशू के साथ नमाज अदा करेंगे अपनी। तो खशू खशू क्या है, एक तो दिल की कैफियत है आपकी, यानी कि अल्लाह की तरफ रुजू हो, जो हम पढ़ रहे हैं नमाज में वो उसका ख्याल हो, इधर उधर आपका जहन ना भटके, दुकान में, कारोबार में, काम, घर के काम काज की तरफ आपका जहन ना जाए। जब बंदा ये खशू खशू अपने जहन को एक सुई के साथ अल्लाह की तरफ करके जब नमाज पढ़ता है तो उसके आज़ा में भी एक सुई आ जाती है, उसके बदन में भी जो है ना ये सारी चीज़ें महसूस होने लगती हैं। जैसे कि जो है आपका निगाह आपकी इधर उधर नहीं जाती, एक तरफ निगाह रहती है। जहाँ पे जैसे आप क़याम कर रहे हैं तो आपकी निगाह सज्दे के पास जा रही, और आप जैसे रुकू कर रहे हैं तो आपके पैरों पे आपकी निगाह जा रही। इसी तरीके से जो है ना आपकी निगाह जहाँ रहना है वहाँ रहे, और हाथ पैर ज़्यादा हिलाएं नहीं, खुजलाएं नहीं, दाढ़ी को हिला रहे हैं, दाढ़ी को खुजा रहे हैं, या सर पे खुजा रहे हैं, या इधर उधर अपने कपड़े सही कर रहे हैं, ये सब जो है ना खशू के खिलाफ है, खशू खजू जो बोलते हैं। तो अल्लाह का खौफ और हैबत हो और सुकून भी हो चीज़ों में, यानी कि बिला वजह जो है खुजाना, जैसे अभी मैंने कहा, उस तरीके की चीज़ें ना हो। यहाँ पे जो है हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ का रिवायत है कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जा बजा बहुत सी जगह नसीहतें की हैं, बाज़ जगह बहुत प्यार के अंदाज से समझा के फरमाया है कि नमाज पढ़ने के लिए,
بعض جگہ جو ہے نا شوق دلایا کہ بھئی نماز پڑھو، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ان چیزوں سے آپ کو جو ہے برائیوں سے روکتی ہے نماز آپ کی، اس قسم کی آیتیں ہیں، آپ کو جو ہے شوق دلایا گیا ہے اس میں۔ اب اس کے بعد بعض کچھ آیتیں ایسے ہیں جس میں ڈرایا گیا ہے، کہ بھائی دھمکایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ بھئی نماز نہ پڑھنے پہ یہ گناہ ہے، یہ آپ کو سزا ملے گی، یہ ہوگا آپ کا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم آگے احادیث اس کی پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک میں 700 جگہ نماز کے لیے نصیحت یا نماز قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے 700 جگہ فرمایا ہے۔ یہ تو قرآن کی تاکید رہی۔ اب حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات ہیں، جس میں ایک حدیث مبارک کا ارشاد ہے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ نے عبادات میں سب سے پہلے نماز کو فرض فرمایا، اور سب سے اعمال سے نماز پیش کی جائے گی۔ جب قیامت ہوگی تو جب حساب کتاب ہوگا تو سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد کیا ہوگا؟ سب سے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز بہتر نکل آئی تو کیا ہے، وہ دوسرے بھی جیسے ہوتا نا، اس سے پہلے بھی ہم کہتے ہیں کہ جب ایگزام دیتے ہیں آپ تو سب سے بیسٹ جو آپ کا کوشچن آنسر آتا ہے اس کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں، اس کو پہلے لکھتے ہیں، تاکہ جو ہے سامنے والے جو کریکشن کرنے والا ہے اس کو جو ہے اچھا آپ کا امپریشن پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا رحم فرما کے فرمایا ہے کہ بھائی جس کی نماز صحیح نکل آئی تو اس کی دوسری چیزوں کو بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کے ساتھ اس کا حساب کریں گے۔ سب سے پہلے اعمال میں نماز پیش کی جائے گی، اور سب سے پہلے قیامت میں نماز ہی کا حساب ہوگا۔ اگر فرض نمازوں میں کچھ کمی رہ گئی ہے تو نفلوں سے اس کو پورا کیا جائے گا۔ اب بندے کی کوئی چیزوں میں کمی بیشی رہ گئی، وہ لیول کی نماز نہیں رہی، تو ہم جو سنتیں نوافل جو پڑھتے ہیں، اسی لیے جو ہے اہتمام کرنا ہے ہمارے کو، فرض کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنا ہے اور نوافل بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے۔ جو جتنا نوافل پڑھتا ہے وہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے۔ اور جو ہے قیامت میں بھی آپ کی نمازوں میں کچھ کمی بیشی ہو جائے یہ تو نفل نماز ڈال کے اس کو پورا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اسی طرح روزوں کا حساب کیا جائے گا۔ پھر فرض روزوں میں جو کمی ہوگی تو نفل روزوں سے پوری کی جائیں گی۔ پھر زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ ان سب چیزوں میں نوافل کو ملا کر بھی اگر نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو وہ شخص خوشی خوشی کیا ہوگا، جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ خشوع خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو آدمی، اس کے بعد جو ہے جس طرح سجدے میں بھی اچھی طرح اطمینان سے کرے۔ بعض لوگ ایسا ہے کہ برابر رکوعوں سے اٹھتے بھی نہیں، فوری سجدے میں چلے جاتے، اسی طریقے سے سجدے سے اٹھتے بھی نہیں، برابر جو ہے دوسرے سجدے میں چلے جاتے۔ تو یہ جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے، خشوع خضوع میں شامل نہ ہوگا، اطمینان سے نماز پڑھیں۔ بزرگ کو فرماتے ہیں کہ بھائی وضو کریں جوان کی طرح، نماز پڑھیں بوڑھے کی طرح، یعنی وضو تیز کریں کہ آپ کا ایک خشک نہ ہونے سے پہلے جو ہے، خشک ہونے سے پہلے دوسرا کو کر لیں، وضو اتنی تیزی سے کریں۔ اور اسی طریقے سے نماز کو جو ہے جیسے بوڑھا آدمی بہت آہستہ پڑھتا ہے اس طریقے سے نماز پڑھیں۔ یہ تھم رول بتاتے ہیں علماء کہ آپ نماز پڑھیں تو بوڑھے کی طرح پڑھیں۔ تو سجدے آپ پورے کریں، اطمینان کے ساتھ کریں، ہر چیز کو نہایت اچھی طرح ادا کریں، تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے۔ نماز بھی بندے کو اچھا نماز پڑھنے والے کے لیے دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ تیری بھی ایسی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑھے، وقت کو بھی ٹال دے، اور پڑھیں گے ابھی پڑھتا ہوں، عصر کے قریب ظہر پڑھ رہے ہیں، ظہر کے عصر کی نماز جو ہے مغرب کے قریب پڑھ رہے ہیں، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے وقت ہو گیا، جیسے مسجد میں نماز کھڑی ہو گئی، کم سے کم وہ ٹائم پہ خواتین بھی گھر پہ ٹھہری نماز کو ہو جائیں، مرد آدمی مسجد جائیں، بچے مسجد جائیں، لڑکیاں گھر پہ پڑھ لیں۔ وضو بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے یا جو ہے ٹال مٹول کے دیر کرے، یا وضو اچھی طریقے سے نہیں کرے تو کیا ہوتی ہے، نماز سیاہ رنگ میں، کالے رنگ میں بد دعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے ضائع کیا۔ اس کے بعد وہ نماز اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے، پرانا کپڑے کی طرح اسے لپیٹ کر جو نماز پڑھنے والا ہے اس کے منہ پہ مار دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب یہاں ہم اپنی حالت پر غور کر لیں کہ اول تو اس زمانے میں کتنے فیصد مسلمان نماز پڑھتے ہیں، یعنی 10% بھی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ ایون سعودی عرب میں فجر کی نماز میں 5% لوگ آتے ہیں۔ پھر ان میں سے کہ فیصد یہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے والے کتنے ہیں، پھر ان میں سے آپ پرسنٹیج دیکھیے کتنے خوش نصیب ہیں جو خشوع خضوع وہ تمام آداب کے ساتھ اچھا کپڑے پہن کے، اچھی خوشبو لگا کے اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں۔ بہت کم پرسنٹیج ہے۔
1% بھی نہیں ہے جو اس طریقے سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ان میں شامل کرے جو ہم خشوع خضوع کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو چیز امت سے اٹھ جائے گی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ وہ چیز اٹھا لیں گا، سلب کر دیں گا لوگوں سے، وہ خشوع ہے، جو ڈر کے ساتھ، جو اس کے ساتھ اللہ کی یکسوئی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں۔ قیامت کے قریب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ امت میں سے یہ چیز اٹھا لیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ آدمی خشوع خضوع اٹھ جائے گا، یہاں تک کہ قوم میں کوئی خاشع نہیں، کوئی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ وقت سے ہم کو بچائے، اس سے پہلے ہماری زندگی کو اللہ تعالیٰ۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون یہ ہو گیا۔ اس کے بعد والذین هم عن اللغو معرضون، اور کیا کرتے ہیں انہوں؟ نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے رہتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے جسموں کی حفاظت کرتے ہیں، حرام میں شامل نہیں ہوتے، اس کی حلال طریقے سے اپنے جسموں کو استعمال کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ اپنی بیویوں سے پاکیزہ طریقے سے ملاقات کرتے ہیں ان کو، اور یا جو ہے اپنی جو کنیزیں جو ہوتی تھی پہلے دور میں، اب فی الحال نہیں ہے وہ، اس دور میں جو غلام کنیزیں ہوتی تھی وہ بکتی تھی تو وہ ان کے ساتھ بھی جائز تھا۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، اور جو ان کے سوا اوروں کے طالب ہوں اللہ کی مقرر کی ہوئی حد سے بڑھ نکل جانے والے ہیں، جو ہے اپنی بیوی یا شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اس طرح کریں گے وہ حد سے تجاوز کرنے والے ہوں گے۔ والذین هم لامانتهم وعہدہم راعون، اور جو امانتوں اور اقراروں، جو آپ کے کمٹمنٹس ہیں، آپ کے جو ایگریمنٹس ہیں، اور جو آپ کے پاس امانت رکھی ہوئی کسی کی، اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور کیا کرنے والے ہوں گے؟ نمازوں کی پابندی کرنے والے ہوں گے، برابر ٹائم پہ وقت پہ پڑھنے والے اور پوری نمازیں پڑھنے والے ہوں گے۔ یہ جو ہے 7 صفات آ گئے۔ اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں میراث حاصل کرنے والے، یعنی کہ میراث کس کو بولتے ہیں؟ جو آپ کے ورثے میں جو آتی نا جائیداد وغیرہ، اس کو میراث والے یہ ہوں گے۔ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ ان کی میراث کیا ہے؟ ان کی میراث میں ان کو جنت دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو یہ 7 چیزوں کو کریں گے۔ ایک خشوع خضوع ہو گیا صفات میں، دوسری صفت یہ ہے کہ یہ فضول بیکار باتوں میں مشغول نہیں رہیں گے، اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کریں گے۔ کوئی دوسرا بیکار کی بات، نکمی بات کہے تو ادھر سے منہ پھیلیں گے، اگر کوئی ان کے پاس بکواس کر رہا، فضول باتیں کر رہا تو وہ ہٹ جائیں گے وہاں سے۔ ان کو اپنے مالک کی بندگی سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ایسے بے فائدہ جھگڑوں اور مشغولوں میں اپنے کو پھنسائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ بیکار چیزوں میں انہوں نے پھنسائیں گے۔ رابعہ بصرہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی جو ہے بزرگ خاتون گزری ہیں، تو وہ ان کی مجالس میں جو بیٹھنے والوں نے کہا کہ آپ جو ہے کہ جو جتنی بھی بات کرتے ہیں آپ اللہ اور رسول اور انہی کی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم آپ سے جو ہے نا شیطان کے بارے میں بات نہیں سنی۔ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے جو ہے رحمان کے ذکر سے ہی فرصت نہیں ملتی تو میں شیطان کا کیا ذکر کروں۔ تو یعنی اتنا اپنے آپ کو مصروف کرتے تھے۔ اور ایک خاتون دنیا میں گزری ہے، علماء سے سنا ہے، میں نے پڑھا تو نہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ کئی سال تک قرآن کی آیت کے علاوہ کوئی بات نہیں کی اپنی زندگی میں، جو بھی بات کرتے تھے انہوں اپنی کام کی بات بھی تو قرآن کی آیت سے اس میں مطلب ہوتا تھا، تو وہ اتنی استعمال کرتی تھی کہ بیجا بات نہیں کرتے تھے۔ اور ایک بزرگ ہے ملا خاری رحمۃ اللہ علیہ بول کے گزرے ہیں، افغانستان کے علاقوں میں تھے، وہ بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ ان کا بھی حال یہ تھا، میں نے شاید اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا یہ، کہ وہ اپنے ذکر کو ایسی اپنی زندگی گزارتے تھے۔ وہ جب سفر میں جا رہے تھے تو ان کے ساتھ شاگرد تھے، تو سب کھانا وانا کھا رہے تھے، یہ کھانا نہیں کھا رہے تھے، تو شاگردوں نے پوچھا کہ بھائی آپ نہیں کھا رہے ہیں؟ بول کے بار بار پوچھنے کے بعد وہ بتائے کہ میں جو ہے یہ ستو جو روٹی ہوتی ہے اس کو کوٹ کے رکھ لیتے تھے اور وہ جو ہے منہ میں ڈال لے کے پانی پی لیتے تھے۔ تو فرمایا کہ میں کئی دنوں سے، کئی سال سے یہی پیتا ہوں، کیونکہ جو ہے میں نے کیلکولیٹ کر کے دیکھا پیٹ میرا کھانا کھانے سے ہی بھرتا ہے اور روٹی یہ ایسے ستو پھانک کر پانی پینے سے بھی لگتا ہے، لیکن دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ میں 70 سے زیادہ مرتبہ جو ہے اللہ کا ذکر زیادہ کر سکتا ہوں اس کی وجہ سے۔ تو اتنا جو ہے نا لوگ دنیا میں سے گزرے ہیں۔ اور ایک جو ہے بہت بڑے بزرگ ریسنٹلی ان کا انتقال ہوا، ایجپٹ کے ہے،
وہ کئی دنوں تک کمپلیٹ سوتے نہیں تھے، ورنہ خالی جو ہے تکیے پہ لیٹ لگا کے ایسی تھوڑا سا انگلی اپنا وہ ہو گئے، پھر اپنے پڑھنے لکھانے اپنی عبادت میں لگے ہوئے رہتے تھے۔ تو جن کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آخرت میں یہی کام آنے والا ہے تو اس میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ جیسے کہ ہم کو معلوم ہے کہ بھئی اب مجھے کوئی بچہ پڑھ رہا، کوئی انٹرسٹ سے کوئی سبجیکٹ سے پتا ہے کہ مجھ کو اس کا فائدہ ہونے والا ہے، ہمیں ڈاکٹر بننا ہے، تو جس طریقے سے وہ انٹرسٹ لے کے پڑھے گا اس میں تو اس کو اس کا فائدہ وہ ملے گا، تو اسی طریقے سے جو اس کو دل بھی اس میں لگے گا۔ تو جس کو آخرت کا معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو اسی میں دل لگتا ہے، وقت اسی میں گزارنا چاہتا ہے، تو کیا ہے وہ بیکار باتوں میں نہیں رہتے، ان کو اپنے مالک کی بندگی سے اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ ایسے بے فائدہ جھگڑوں میں مشغلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ لغو کے معنی جو ہے نا، اس کام کو کہتے ہیں جو فضول ہو، بیکار ہو، اس سے کچھ حاصل نہ ہو، جن باتوں یا کاموں کا کوئی دینی فائدہ ہو یا نہ دنیاوی فائدہ ہو، ان کو لغو کہتے ہیں۔ جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو، یعنی بات کرنے اننیسیسری جو ٹاکس ہوتے ہیں اس کے بارے میں، جن سے کوئی اچھا مقصد حاصل نہ ہو، تو نماز کے بعد مومنین کو لغو سے دور رہنے کی بتایا گیا ہے۔ وہ بھی جو ہے مومنین کی صفات میں سے صفت دوسری نمبر 2 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا اسلام جب اچھا ہو سکتا ہے جبکہ وہ لایانی اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، اور مومن حقیقی لغویات، لغو باتوں سے دور رہنے کا راز یہ ہے کہ وہ یہ اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، امتحان کی جگہ ہے، اور جو زندگی سے ملی ہے یہ امتحانی کے لیے ملی ہے۔ تو جس طرح ایک مدرسے ایک اسٹوڈنٹ ہے، جب اسے پتا ہے کہ میں ایگزامینیشن ہال میں ہوں تو یہ وہ بیکار چیزوں میں وہ ٹائم اپنا ضائع نہیں کرے گا، اس کو جو ایگزام پیپر دیا گیا ہے کوشش کرے گا کہ میں اسے جلد سے جلد فل کروں اور اس کو جو ہے اسے لکھوں اور جو ہے ٹیچر کو دے دوں۔ تو اسی طریقے سے ہماری زندگی بھی جو ہے یہاں پہ امتحان کے لیے ہم کو اللہ تبارک تعالیٰ بھیجا ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اس میں تبارک الذی میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھائی اور برائی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، خلق الموت، حیات اور موت اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے تاکہ تم کو جانچے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا امتحان کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے۔ مفسرین میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ لفظ زکوٰۃ کو عام لغوی معنوں میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ تیسری صفت کیا ہے کہ وہ ساتھ صدقہ کرنے کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے۔ صرف زکوٰۃ کو ہی زکوٰۃ نہیں بلکہ اس کے دوسرے معنوں میں بھی لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا پاک کرنا، کوئی بھی چیز کو آپ جیسے مال کو پاک کرنے کو زکوٰۃ بولتے، اور آپ کے نفس جو ہے آپ کا روح کو جو پاک کرنے کے لیے بھی جو ہے زکوٰۃ ہے، اس کا جو ہے صفائی کرنے کے لیے معنی میں، پاک کرنے کے معنی میں لیا گیا۔ شرک سے پاک کرنا ہے، ریا سے پاک کرنا ہے، تکبر سے پاک کرنا ہے اپنی روح کو، حسد سے، بغض سے، کینہ، حرص، بخل، ان سب چیزوں کا پاک کرنا ہے۔ سب چیزیں کیا ہے؟ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، نفس کو اس سے پاک کرنا بھی فرض ہے، وہ بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، پاک کرنا ہے۔ چوتھی صفت بیان کی گئی کہ اپنی جسموں کی نگہداشت رکھتے ہیں، سوائے اپنے بیوی اور شوہروں اور شرعی باندیوں کے وہ کہیں اور اپنی خواہش کو پوری نہیں کرتے ہیں۔ پہلے رواج تھا وہ خرید و فروخت ہوتی تھی، اس سے بھی جو ہے یہ بستے ہیں، بغیر جو حکم اللہ کا ہے اس کے علاوہ کسی اور کے پاس وہ نہیں کرتے اپنے عمل کو۔ پانچویں صفت ان کی یہ ہے کہ اپنی امانتوں، اپنے عہد کا خیال رکھنے والے ہیں، یعنی امانات کوئی ان کے پاس رکھے یا کوئی ایگریمنٹ ہے زبان سے یا لکھا ہوا تو اس کی حفاظت کرتے ہیں، خیانت اور عہدی نہیں کرتے، اس کے خلاف نہیں کرتے وہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرے نے یا قوم نے یا افراد نے کسی مومن کے سپرد کچھ ہے، یا اللہ نے آپ کو کچھ امانت دی ہے، جیسے آپ کا جسم اللہ کی امانت ہے، آپ کی بہت ساری چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس کی حفاظت کرنا ہے آپ کو، یہ خیانت ہو جائے گی اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو۔ معاشرے میں یا معاشرہ کچھ بنایا ہے، گورنمنٹ کے رولز ریگولیشنز ہے، وہ بھی ایک امانت ہے آپ کو، جیسے سگنل کراس نہیں کرنا، الیکٹریسٹی کو جو ہے آپ کو چوری نہیں کرنا یا پانی چوری نہیں کرنا، یہ مختلف چیزیں ہیں، تو وہ جو بتائے ہیں آپ کو اس حساب سے ہم کو کرنا ہے۔ یا افراد نے کسی مومن کے سپرد کیا ہے، یا کوئی آپ کے گھر میں کوئی پیرنٹس آپ کو دیے ہیں، یا آپ بچے آپ کو کوئی دیے ہیں کوئی چیزیں، تو اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو بھی جو ہے امانت ہے اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو امانت کی صفت نہیں رکھتا ایمان نہیں رکھتا، جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ یعنی کہ یہاں پہ کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاون کیا ہے کہ جو یہ عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا، اور جو
امانت کی صفت نہیں رکھتا، امانت دار نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ ایماندار بھی نہیں ہے۔ چھٹی صفت بیان فرمائی کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، نمازوں کے وقت پہ پڑھتے ہیں، پانچوں نمازیں اپنے اوقات پر آداب اور حقوق کی رعایت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بندوں کے معاملات میں پڑھ کر یعنی دنیائی چیزوں میں پڑھ کے جو ہے اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ 6 صفات مومنین کی بتلائی گئی ہیں جو نماز ہی سے شروع ہوئی تھی اور نماز پر ختم ہوئی۔ اوپر وہ خشوع ذکر میں آیا تھا، یہاں نماز کو جمع فرمایا ہے کہ تم دونوں میں فرق یہ ہے کہ وہاں یہ 6 آپ کی چیزیں آئی ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا، آپ کو 7ویں چیز کیا ملے گی؟ اب یہ 6 چیز کی آپ حفاظت کریں گے۔ ایک جو ہے خشوع سے نماز پڑھیں گے، بیکار باتیں نہیں کریں گے، بدن کو پاک کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور جان مال کو پاک کریں گے، شہوت نفسانی کو قابو میں رکھیں گے، امانت اور عہد کو پورا کریں گے، ایگریمنٹس کو، نمازوں کو پوری کریں گے، حفاظت کریں گے۔ تو کیا ہے، یہ 6 جب چیزیں مومنین میں ہوں گے تو ان کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کا اس کو وارث بنائے گا؟ ان کو بشارت دیا ہے کہ جنت الفردوس، سب سے اونچی جنت میں۔ یا کام تو بڑے آسان ہیں یہاں پہ، نہ ہی کوئی جہاد ہے، نہ ہی کوئی جو ہے بہت زیادہ مشقت والے کام ہیں، صرف نماز میں خشوع لانا ہے، بیکار باتوں سے بچنا ہے، اور جو ہے اپنے بدن کو پاک رکھنا ہے، اور جو ہے اپنی زکوٰۃ جو مستحق ہیں تو وہ انہیں بھی دینا ہے، اور شہوت نفسانی کو قابو میں رکھنا ہے۔ بہت آسان چیزیں ہیں، امانت اور عہد کی پیمانی کرنا ہے، نماز کی حفاظت کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں کرے تو جنت آپ کو جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، یہاں پہ جو ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا، اسے کیسا بنایا، اس بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے۔ اور ہم نے انسان کو مٹی کے سے پیدا کیا، مٹی کے خلاصے سے، مٹی سے ہی ہے نا، ہم جو چیز کھاتے ہیں مٹی سے ہی آتی ہے، تو اسلام مطلب ہمارا جو بنا ہے یہ مٹی سے بنا ہے۔ یہ فروٹس آتے ہیں، ترکاری آتی ہے، یا پھر اناج جو آتا ہے، گرینز جو آتے ہیں، سب سارے مٹی سے آتے ہیں۔ جانور بھی کیا کھاتا ہے؟ گھاس جو کھاتا ہے مٹی ہے، وہ مٹی سے بننے والی گھاس ہی کھاتا ہے۔ تو ہمارا جسم بھی جو ہے مٹی کا بنا ہے۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر اس کو ایک مضبوط اور محفوظ جگہ اللہ تعالیٰ ایک پانی کے قطرے کو محفوظ جگہ رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سبحان اللہ۔ پھر جو ہے وہ نطفے کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی کی شکل دی، پھر بوٹی کو ہڈی بنایا، پھر جو ہے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت بنا دیا۔ تو اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ کیسے خوبصورت انسانوں کو اللہ تعالیٰ تخلیق کیا ہے، آنکھ کتنی خوبصورت، اس کے ناک، کان، ہر جگہ اس کی جو ہے نا بہترین جگہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر سوچے کہ ناک کی جگہ کان ہوتے ہمارے تو کیسے لگتے ہیں ہم لوگ، اور آنکھ ہماری سامنے ہے، اس کی آنکھ کو جو ہے کان کی جگہ لگ جا کے اللہ تعالیٰ رکھتے تو کیسے جانور لگتے تھے ہم لوگ۔ تو بہترین اللہ تعالیٰ نے، سب سے بہترین جو ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، سب سے بہترین بنانے والا بابرکت اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم مر جاتے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز اٹھا کر اللہ تعالیٰ پھر کھڑے کریں گے تم کو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے ہیں ہمارے اوپر سر پہ، اور ہم خلقت سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو کچھ بنا رہے ہیں اس کو سب جاننے والے ہیں، اس سے غافل نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا ہے، پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا ہے، پھر یہ جو ہے نا اس کو پریزرو کیا ہے زمین کے اندر۔ دیکھیے کیسے بورویلز خشک ہو جاتے، جو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں تو بورویل میں بھی پانی آنے لگتا ہے، کنوؤں میں پانی آنے لگتا ہے، ساری زمین سرسبز و شاداب لہر ہری بھری ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو نابود کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کو نابود کر دیں، اسے نکال دیں تو پھر ڈراؤٹس آتے ہیں، آپ کی جو ہے نا اتنی پریشانی لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے صفحات میں فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے تاکہ تم اس سے خوب لذت حاصل کرو۔ ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا کیے، بہت سے فروٹس اللہ نے پیدا کیے، مختلف اسٹرابیری
کتنے راسبیری نہ جانے ان کے کلر کیسے کیسے، ان کا ہر ایک کا ایک ایک ٹیسٹ الگ ہے. سبحان اللہ. آپ ہر میوہ کو کھائیں، آپ کھا کے بتا سکتے کہ بھئی یہ آنکھ، کسی کے آنکھ پہ پٹی باندھ دے اور دوسرے ایپل دے دیں ہاتھ میں تو پہچانے گا، اس کو پیئر دے دیں گے تو پہچان لے گا کہ یہ ہے، اس کو اورنج دے دیں گے تو کھا کے بتا دے گا کہ اس کا ٹیسٹ الگ ہے. یعنی سبحان اللہ، ہر میوے کا ایک الگ اس کا ٹیسٹ ہے اور انسان اس کو پہچانتا ہے اس ٹیسٹ کو. اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. ہم الحمدللہ بہت سے میوے اللہ تعالیٰ ہم کھانے کو ہم کو دیتا بھی ہے. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے. یعنی کہ طور سینا جو مصر میں جو ہے، طور سینا جو کہتے ہیں اس کو، اس میں جو ہے زیتون کے درخت ہوتے ہیں. جیسے آپ کے فلسطین وغیرہ کا علاقہ بھی ہے، کھانے کے لیے اس میں سے تیل بھی نکالتے ہیں جس سے سالن یہ ہونے اگتا ہے. یہ اس کو سالن بھی بناتے ہیں، اس کا تیل نکالتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو ہے جانور کو بنائے اور یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی. ان کے پیٹوں میں اس سے ہم دودھ ملتا ہے اور تمہارے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. ہم جو ہے سلاٹر کر کے کھاتے بھی ہیں، اس کا دودھ بھی نکالتے ہیں، دودھ سے دہی بناتے ہیں، دہی سے گھی بناتے ہیں، کتنے چیزیں بناتے ہیں. پھر گھی سے کتنی چیزیں، مٹھائی بنتے ہیں، بریانی بنتی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کیا کیا اس سے دیتے ہیں ایک جانور سے. اور وہیں سے وہ دودھ کیسے پاک صاف اتنا شفاف اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. حالانکہ وہ کھاتی ہے ہرا گھاس، یعنی کہ بالکل اگر سے اس کی وہ بھی سنگے تو آپ اس کو نفرت کریں گھاس سے، لیکن وہ جب کھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے شیریں دودھ اللہ الحمدللہ نکالتے ہیں. اور اسی میں اس کی رگوں میں خون بھی بہ رہا ہے اور اس کی جو ہے گندگی بھی بہ رہی ہے اس کے پاس، لیکن اس میں سے صاف خون ہمارے لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. کتنا شکر ہم اللہ کا ادا کرے کم ہے. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو جو پانی بہتے ہیں. تو اتنے بڑے بڑے سمندر پہ کشتیاں چلتی ہیں، بوٹس چلتی ہیں جن پہ جو ہے پلینس بھی ٹیک آف ہوتے ہیں اور جو ہے اس پہ اترتے ہیں. اتنے زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ خاصیت دی ہے. وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ أُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ. اور ہم نے مریم کے بیٹے کو عیسیٰ اور ان کی ماں کو اپنی نشانی بنایا تھا اور ان کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے لائق تھی. ربوہ جو اونچی جگہ کو کہتے ہیں، اور جہاں نتھرا ہوا پانی جاری تھا، پناہ دی تھی. یہاں پہ ایک بادشاہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پر جب ان کو پیدا ہوئے تھے تو جو ہے نا حکم دیا تھا کہ قتل کرنے کا. ایک بادشاہ تھا جو ان کا دشمن تھا، انہیں قتل کرنا چاہتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی بلند جگہ، ربوہ نام تھا، وہاں پر جو ہے پناہ دی تھی جہاں پہ صاف ستھرے بہتے ہوئے پانی تھے اور سرسب شاداب چیزیں تھی، وہ لہلاتے جو ہے پودے تھے. اور یہ جگہ بیت المقدس کے قریب تھی. ربوہ ٹیلے کو کہتے ہیں، جیسا کیا بولتے ہیں راک جیسا ہوتا ہے نا، اس کو بولتے ہیں. اس پہ جو ہے نا قادیانی جو ہیں وہ ربوہ پاکستان میں تھا. یہ آیت سے وہ بولتے کہ وہ ربوہ جو ہے وہاں کا وہ مراد ہے. لیکن الحمدللہ علماء جو ہے منظور احمد چنوٹی بولتے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے جو ہے پاکستان سے لڑ جھگڑ کے یعنی گورنمنٹ سے وہ اس کا نام چینج کروایا تھا. جو قادیانی کے بارے میں ہم ڈیٹیل آلریڈی اپنی کلاس میں پڑھے ہیں، جو مردود تھا، جو کذاب تھا، نبوت کا جو دعویٰ کیا تھا. اور دوسرے پیغمبروں کے بھی یہاں سے آئے ہیں دوبارہ. پھر موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا میں نے اس کو اسکپ کیا ہے. یا ایھا الرسول کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے پیغمبرو، تمام پیغمبروں کو کہا جا رہا پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل نیک کرو. جو عمل تم کرتے ہو میں ان سے واقف ہوں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس سے میں واقف ہوں. ان هذه امتکم امۃ واحدۃ وانا ربکم فاتقون. اور یہ تمہاری جماعت حقیقت میں ایک ہی جماعت ہے اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم مجھ سے ڈرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ، اللہ خود پاک ہے اس لیے پاک ہی چیز کو پسند کرتا ہے. پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی اور اس کے بعد فرمایا کہ ایک شخص حلال روزی بہت ضروری ہے دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیاری مثال کے ذریعے ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ایک شخص لمبا سفر کر کے آیا
اس کے اوپر جو ہے گرد لگی ہوئی ہے، اس کے بالوں میں کپڑوں میں سب گرد ہے، برا حال لگ رہا ہے اس کا، اور آسمان کی طرف اٹھا کر دعائیں مانگتا ہے یا رب یا رب، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ رزق اس کا حرام ہے، اس نے جو کھایا تھا وہ حرام کھایا تھا، اس کا پہنا ہوا چیزیں حرام ہے، جسم پہ جو رزق سے پلا جسم وہ بھی حرام ہوا ہے۔ اب کس طرح اس شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے؟ جو پہنا حرام، جو کھایا حرام، تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی دعا قبول کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ حلال رزق نہ کھائے۔ تو حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا کھانا پہننا حرام کا ہو، اسے اپنی دعا کی قبولیت کی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی یہ کر رہا ہے تو اس کی دعا اللہ کے پاس قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسری ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو گوشت حرام سے ہوگا ہو، دوزخ کی آگ اس کی زیادہ حقدار ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر کوئی حرام کھا کے اپنے جسم کو موٹا کیا ہے تو وہ جسم جو ہے قبر یہ دوزخ کے آگ میں جلے گا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو باقی رکھنا اور ترقی دینا چاہتے ہیں تو دو ان میں کوالٹیز پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا ہے؟ ایک، ہر کام میں اعتدال ہوتا، میانہ روی، یعنی کہ آپ ٹو مچ خرچ کرتے ہیں کوئی بھی چیز میں، ایک مڈل اس میں جو ہے نا آپ خرچ کرتے ہیں کوئی بھی چیزوں میں، ہر چیز میں۔ دوسرے، عفت اور عصمت، یعنی کہ عزت اپنی جو ہے نا وہ بچاتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنا رشتہ توڑ لینا چاہتے ہیں تو اسے خوب رزق عطا کرتے ہیں اور ان پر خیانت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی کہ وہ خیانت کرنے لگتے ہیں۔ یہ دو چیزیں، کسی کو یہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنا رشتہ توڑ لینا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو خوب رزق دے دیتے، پھر اس کے بعد وہ خیانت کے دروازے کھول دیتے، وہ جو ہے نا خیانت کرے گا لوگوں کے ساتھ۔ اور جب وہ مغرور ہو جاتے ہیں تو ناگہاں انہیں پکڑ لیتا ہے، جب وہ بہت ہی اکڑ دکھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے۔ پہلے تو خوب پیسہ دے دیتا ہے تو خیانت کرنے لگتے ہیں، پھر اب غرور میں آ گئے۔ اب یہ دور ہمارا ماشاءاللہ مسلمانوں کے پاس ہر گھر میں فراوانی ہو گئی، بہت سارے گھروں میں، لیکن خیانت بھی بہت انکریز ہو گئی ہے۔ اپنے ہی بھائی کے ساتھ خیانت کرنا، ناپ تول میں کم دینا، بہت ساری چیزیں آپ غور تھوڑا کریں گے تو پتہ چلے گا کتنی خیانت دنیا میں ہو رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے۔ اور جب وہ مغرور ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ اس کے معاصی کے باوجود، یعنی نافرمانی کے باوجود دنیائی عیش اللہ نے اسے دے رکھا ہے، اگر کوئی نافرمانی کر رہا، نمازیں نہیں پڑھ رہا، سود کھا رہا، گندے کام کر رہا، گناہ کے کام کر رہا، پھر بھی اللہ اسے خوب دنیا دے رہا، یعنی گناہوں کے باوجود اور نافرمانیوں پر جمے رہنے کے نعمت اور دولت اس پر برس رہی، تو یقین کر لو کہ اللہ کی ڈھیل کا وقت گزر رہا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، اس کو پھر کھینچیں گے۔ ہم یہ سورہ انعام میں پڑھے تھے یہ چیزیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس پر رزق وسیع ہوتا ہے، زیادہ جس کو رزق ملتا ہے، وہ اس بات پر غور ہی نہیں کرتا کہ یہ بھی خدا کی ایک سیاست ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جس کو تنگ حالی ہو وہ بھی غور نہیں کرتا کہ اس کی آزمائش کی گئی۔ رب کعبہ کی قسم، جب گنہگاروں کو پکڑنا مقصود ہوتا ہے تو دنیا میں انہیں خوب پیسہ دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، ان کو کافی نعمتیں عطا کرتا ہے جب پکڑنا اللہ کا ارادہ ہوتا ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، جو اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ شریک نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور جو دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں اور ان کے دل اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کو اپنے پروردگار کے لوٹ کر جانا ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا ایمان والوں کی صفات ہوتی ہے، جو بھی وہ نیک عمل کرتے ہیں تو ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے کہ بھائی میں وہ لیول کا کرا یا نہیں کرا، یہ اللہ کے پاس قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یا میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قبول کرے گا یا نہ کرے گا۔ تو یہ ایک دل میں آدمی کے یہ ہوتا ہے، یہ ایمان کی صفت ہے۔ یہ اولئک یسارعون فی الخیرات وهم لها سابقون، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس کتاب ہے، لکھا ہوا ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، جو کتاب جو لکھی دی گئی ہے وہ سچ سچ بیان کر دیتی ہے، اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
ان آیات میں بتلایا جاتا ہے کہ در حقیقت اہل صدق اصحاب یعنی جو خیر لوگ ہیں، جو خیر و برکات وہ لوگ ہیں جن کے اندر یہ چار صفات ہوتے ہیں. اہل سچے لوگ اور جو ہے نا صاحب خیر لوگ کون ہیں، یہ چار صفات بتائیں. ایک جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یعنی وہ دنیا میں خدا سے بے خوف اور بے فکر ہو کر نہیں رہتے کہ جو دل چاہے کرتے رہیں اور کبھی نہ سمجھیں کہ اوپر کوئی اللہ بھی ہے جو ظلم و زیادتی پر پکڑنے والا ہے. یہ جو ہے نا یہ نہیں کرتے. اصحاب خیر کون ہیں؟ خیر والے لوگ کیا ہے؟ چار صفات ہے. پہلی صفت یہ ہے وہ اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس محسوس کرتے ہیں، اس سے بغیر بے خوف نہیں ہو جاتے کہ جو چاہے کریں. دوسرے وہ جو اللہ کے احکام اور اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ نے جو جو احکام اتارے ہیں اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں. دو صفت ہو گئی. تیسری صفت کیا ہے؟ وہ کہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ رب ہے، رب پالنے والا ہے، اس میں شرک نہیں کرتے. اللہ الہ ہے، عبادت کے اس کے سوا کسی کی نہیں کرتے، یعنی کسی کو اپنا حاجت روا مانتے، نہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ ان اوصاف میں جو باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں. اللہ کی جو صفتیں ہیں پالنے کی، رحم کرنے کی، بہت ساری صفتیں، قہار، جبار، یہ ساری صفتیں صرف اللہ کی مانتے ہیں جو مخصوص اللہ کے لیے شریک خیال کرتے ہیں. چوتھے جو لوگ ایسے ہیں وہ جو کچھ خیر خیرات صدقہ و زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں یا اللہ کی فرمانبرداری میں جو کچھ بھی نیکیاں و اعمال صالحہ کرتے ہیں وہ ایسی حالت میں کرتے ہیں کہ ان کے دل خوف میں رہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہمارا دیا ہوا مال کیا ہوا، عمل قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ اپنے بھر اپنی تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ کر کے بھی ڈرتے ہیں، یعنی جو اپنے پاس ہے جو کرنے کے انہوں قابل ہے وہ کرنے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ سے قبول ہوگا یا نہیں، اللہ قبول کرے گا نہیں. ہمارے گناہوں کے مقابلے میں یہ عمل وزنی ثابت، جو گناہ میں نے کیے ہیں اس کے مقابل میں یہ جو دے رہا ہوں یہ مجھے بچا پائے گا یا نہیں، یہ قبول ہوگا یا نہ ہوگا، ہمارا رب کے ہاں ہماری مغفرت و اجر و ثواب کے لیے کافی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ڈرتے رہے گا مومن. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے یا کوئی نیک کی اور عمل کر کے اپنے عمل پر غور کرتے رہے گا، نیکی کرنے کے باوجود ڈرتے رہے گا. یہ جو ہے خیر والے کی صفات ہیں. ترمذی شریف اور ابن ماجہ کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس آیت کا مطلب، یہ جو آیت پڑھے ہم نے اس کا مطلب پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یہ کام کر کے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں یا چوری کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی یہ بات نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں صدقہ خرچ کرتے ہیں، اس کے باوجود اس سے ڈرتے رہتے ہیں کہ شاید ہمارے عمل اللہ کے نزدیک ہماری کسی کوتاہی کے سبب قبول نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ ایک مومن اخلاص کس کیفیت قلبی کے ساتھ اعمال صالحہ اور اللہ کی بندگی کرتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مومن نیکی کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے. مومن کیا ہے؟ نیکی بھی کرتا ہے پھر ڈرتا بھی ہے کہ بھائی میں نے ٹھیک سے کرانے میں اللہ کو قبول ہوگا نہیں ہوگا، یہ ڈرتے رہے گا. اور منافق کیا کرتا؟ بدی کرتا ہے اور پھر بھی بے فکر رہتا ہے، گناہ کرتے رہتا ہے لیکن اس کو پرواہ نہیں ہے، بھائی کون دیکھے وہ آگے کا کرتے رہتا ہے. وہ اپنی چوری کرتا ہے، غبن کرتے رہتا ہے، لوگوں کو بری باتیں کہتا ہے، غیبت کرتے رہتا ہے، اس کو وہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ آنے والا ہے. نیز آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے جو نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے تھے کہ تم برے عمل کر کے بھی اتنا نہیں ڈرتے. نیک عمل کر کے اتنا ڈرتے ہیں لوگ آج بھی، جو گناہ گار جو ہے نا اتنا بھی نہیں ڈرتے اپنے گناہوں سے، اس سے بھی زیادہ جو نیک عمل کرنے والے ڈرتے ہیں. امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود عمر بھر کی بے نظیر دینی خدمات، اتنی اپنی زندگی بھر، بسم اللہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی بھر پوری جو ہے دین کی خدمت کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ذخیر اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے عشرہ مبشرات میں شامل کیا جن کو بشارت دی گئی تھی 10 صحابہ کو. پھر بھی دنیا سے رخصت ہونے لگے تو خدا کے محاسبے سے ڈرنے لگے، اللہ کے جو ہے حساب کتاب سے ڈرتے تھے. جب آپ کو جنت کی بشارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے ان کے نبی کے ذریعے پہنچا دی تو بھی آپ ڈرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ اگر آخرت میں برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو غنیمت ہے. اللہ اکبر. بولتے ہیں کہ میں برابر بھی گزر گیا اس آخرت میں تو میرے لیے جو ہے یہ کافی ہے، بولتے تھے آپ. اللہ اکبر. ان لوگ کی اللہ سے ڈر کا، خشیت کا کتنا بڑا یہ تھا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ.
اور اللہ برحق ان کی خواہشوں پر چلے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے سب درہم برہم ہو جائیں گے، بلکہ ہم نے ان کے پاس ان کی نصیحت کی کتاب یعنی قرآن پہنچا دی ہے اور وہ اپنی کتاب نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔ کفار مکہ مشرکین، ام تسألهم خرجا فخراج ربک خیر وہو خیر الرازقین، کیا تم ان سے تبلیغ کے صلے میں کچھ مال مانگتے ہو تو تمہارا پروردگار کا مال بہت اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ رستے سے الگ ہو رہے ہیں، جو آخرت پہ نہیں ہیں وہ رستے سے نکل رہے، وہ بھٹک رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّلَّجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو تکلیفیں ان کو پہنچ رہی ہیں وہ دور کر دیں تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور بھٹکے پھریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگر سے ان کی جو پریشانی ہے جو تکالیف ہیں اس کو دور کر دیں گے تو پھر وہ دوبارہ پھر اپنی سرکشی میں آ جائیں گے، پھر وہ نافرمانیوں میں لگ جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور ہم نے ان کو عذاب میں پکڑا تو بھی انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہ کی، اور وہ عاجزی کرتے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے عذاب میں ہی پکڑا تو اللہ سے عاجزی نہیں کرے۔ حتیٰ اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید اذا ہم فیہ مبلسون، یہاں تک کہ جب ہم نے پر عذاب ان پر جو ہے شدید کا دروازہ کھول دیا عذاب کا تو اس وقت وہاں نا امید ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے لیکن تم کم شکر گزاری کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ سب بنائے لیکن شکر گزاری نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے ایک مرتبہ جو ہے شدید قحط آ گیا تھا، ڈراؤٹ آ گیا۔ صحیح کی روایت ہے کہ جب قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اور سخت جو ہے آپ کے خلاف چیزیں کرنے شروع کر دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعنی علیہم بسبع قصو یوسف۔ یوسف علیہ السلام کو جیسے 7 پڑھے تھے نا کہ قحط آئے تھے ان کے اس میں دور میں، تو ایسے ہی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے اللہ ان کے مقابلے میں میری مدد فرما، یوسف کے 7 سالہ قحط جیسے 7 برسوں سے، یعنی کہ جیسے آپ یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 کی تھی، ان مشرکین مکہ پر بھی 7 سال کا قحط نازل فرمائے۔ چنانچہ ایسا سخت قحط شروع ہوا کہ اہل مکہ کو مردار جانور، کتے، ہڈیاں تک کھانے کی نوبت آ گئی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی اتنا سخت آ گیا تھا، وہ ہڈیاں جو بچی کچی وہ کھانے لگے، مردار جانور کھانے لگے، کتے جو ہے وہ کھانے لگے، اور کفار 7 برس تک اس قحط میں مبتلا رہے۔ بالآخر اس مصیبت سے تنگ آ کر ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تم کو اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ ہم لوگ خون اور اونٹوں کا اون بھی کھا گئے، یعنی خون بھی کھا گئے، اونٹ بھی کھا گئے، اور اس کے جو ہے اون جو نکلتا ہے وہ بھی کھا گئے۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا اور قحط جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قحط کو دور کیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور وہی ہے جو ہم نے پڑھ لیے۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ سب قیامت میں اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہم سب کو جمع کریں گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وہی ہے جس نے زندگی اور موت پیدا کی اور جو ہے رات اور دن کی جو چینجز ہو رہے ہیں، جو تبدیل ہو رہے ہیں، جو بن رہے ہیں، یہ سوچنے والوں، عقل والوں کو، سمجھنے والوں کو اس میں جو ہے اللہ کی نشانی نظر آئے گی۔ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بات یہ ہے کہ جو بات اگلے کافر کہتے ہیں اسی طرح کی بات یہ کہتے ہیں، جیسے کافر کہتے ہیں یہ بھی منافقین بھی یہی بات کہتے ہیں۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا واذا منا انا لمبعوثون، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور جو ہے بوسیدہ ہو جائیں گے، سب کچھ ختم ہو جائے گا مٹی میں جا کے، تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہی سوال کرتے تھے جو بار بار قرآن میں اس کا آیا ہے۔ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا ہے، یہ وہ نہ پہلے بھی یہی ہوتا رہا چلا آیا ہے، یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں، یہ تو ایسی باتیں ہیں، کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو پھر دوبارہ کوئی زندہ، مٹی ہونے کے بعد کوئی نہ ہوگا۔
قل ربی اما تورینی ما یوعدون، اے محمد کہہ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ اے پروردگار جس عذاب کا ان کفار سے وعدہ ہو رہا ہے اگر تو میری زندگی میں ان پر نازل کر کے مجھے بھی دکھا دے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، تو اے پروردگار مجھے اس سے محفوظ رکھیے اور ان ظالموں میں شامل نہ کیجیے، جب عذاب آپ نازل کریں گے تو مجھ کو محفوظ کریے اور ان کو عذاب میں گھیریے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور جو وعدہ ہم نے ان سے کر رہے ہیں ہم تم کو دکھا کر ان پر نازل کرنے پر قادر ہیں، ہم چاہے تو عذاب لانے کے ہم جو ہے قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم بما یصفون، یہ بہت عمدہ آیات ہے۔ فرما رہے ہیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اور بری بات کے جواب میں ایسی بات کہو جو نہایت اچھی ہو، یعنی کوئی بری بات کرے تو اس کے ساتھ اچھے سے لوٹاؤ، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، اب اگر یہ کر رہے ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہ ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا معاملہ کر رہا تو آپ اس کے ساتھ بہتر معاملہ کیجیے، اچھا معاملہ کیجیے ان کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہو کہ اے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ، اور اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہو۔ یہ جو ہے رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، یہ بھی صبح شام تین دفعہ پڑھنا چاہیے، شیطان کے حفاظت ہو جائے گی۔ حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہ لوگ اس طرح غفلت میں رہیں گے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے گی تو کہے گا کہ اے پروردگار مجھے پھر دنیا میں واپس بھیجے۔ جب موت کا وقت آئے گا تو بولیں گا میرے کو واپس بھیج دے، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا جا کے۔ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اس میں جیسے چھوڑ آیا ہوں نیک کام کیا کروں گا۔ تو اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ اسے زبان سے کہہ رہا ہوگا، صرف اس کے دل میں نہیں، صرف زبان سے کہہ رہا ہے، اس عذاب کو دیکھ کے بول رہا کہ مجھے بھیج دو، میں نیک عمل کروں گا۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور اس کے پیچھے برزخ ہوگی، جہنم ہوگی، جہاں وہ اس دن تک کے دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہے گا۔ برزخ جو ہے نا، جیسے مرنے کے بعد فوری جہنم میں نہیں جائے گا، ایک جہنم جیسی ہے، برزخ وہ ہوتی ہے، اس میں رہتا ہے بندہ، اس کے بعد وہ جنت یا دوزخ میں جاتا ہے، لیکن یہ گنہگاروں کو وہاں عذاب ہوتا ہے برزخ میں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قدرت ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے دنیا ہی میں کفار و منکرین کو سزا دیں، اور جس عذاب سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے ابھی ابھی آپ کے سامنے ہی بھیج دیں، لیکن انہیں ابھی مہلت دی جا رہی تاکہ جس کو سیدھا ہونا ہے وہ ہو جائے۔ اس لیے آپ ان کے ساتھ برائی کے بدلے بھلائی کریں، آپ کے مقام بلند ہیں اور اعلیٰ اخلاق ہیں آپ کے، تو ان کی برائی کو بھلائی سے دفع کریے، دور کیجیے جہاں تک اس طرح دفع ہو سکتی ہے، اور آپ ان کی بےہودہ بکواس اور بیتوکی باتوں سے ایک دم مشتعل نہ ہو جائیے، یعنی کہ آپ تھوڑا سا آدمی ناراض ہو کے غصہ ہو جاتا ہے، ایسا نہ ہوئیے۔ اس کو ہم خوب جانتے ہیں، وقت پر ان کو کافی سزا دی جائے گی، جب وقت آئے گا تو ان کو ہم خوب سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں خرابتیں ہوں گی، رشتہ داریاں ہوں گی، نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو جن کے عمل یعنی وزنی ہوں گے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے بوجھ، جن کا ترازو ہلکا ہو جائے گا، جن کے اعمال ہلکے ہو جائیں گے، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خسارے میں پڑ جائیں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، آگ ان کے منہ کو جھلسا دے گی، منہوں کو، چہروں کو جلا دے گی، وہ اس میں تیوری چڑھائے ہوں گے، تیوری چڑھائے ہوں گے۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم فکنتم بہا تکذبون، کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ پوچھا جائے گا ان لوگوں سے، تم ان کو سنتے تھے اور جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، جہنمیوں کو پوچھیں گے اللہ تعالیٰ، اے ہمارے پروردگار ہم پر ہماری کمبختی غالب ہو گئی تھی اور ہم رستے سے بھٹک گئے تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے پروردگار ہم کو اس میں سے، جہنم میں سے نکال دیجئے
اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے. اب ہم کو بھیج دے پھر دوبارہ دنیا میں, ہم نیک عمل کریں گے, اگر ہم دوبارہ ایسے کریں گے تو ہم ظالم ہوں گے. اب جب دیکھ لیے سب تو بول رہے ہیں, لیکن یہ ان کے کام نہیں آئے گا. قال اقسموا فيها ولا تكلمون, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بڑے سخت الفاظ ہیں, اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو. اللہ فرمائیں گے مجھ سے بات مت کرو, پڑے رہو یہیں پہ, جیسا بولتے ہیں نا, بہت سخت الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے. قیامت میں ان کو جو پیش آئے گا اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو عالم برزخ ختم ہو کر عالم آخرت شروع ہو گئی. جب مرنے کے بعد جو ہے, اب جتنے لوگ ہیں جو انتقال کر گئے وہ برزخ میں ہیں, جب سور پھونکا جائے گا تو انہوں عالم آخرت میں جائیں گے. تمام مخلوق زندہ کر کے ایک میدان میں جمع کر دی جائے گی, اور اس وقت ہر ایک شخص اپنی فکر میں مشغول ہوگا. اولاد ماں باپ سے, بھائی بھائی سے, میاں بیوی سے سروکار نہ رکھیں گے, وہ ایک دوسرے کو نہیں پوچھیں گے, اپنے میں آپ رہیں گے. ایک دوسرے سے بے تعلق ہوں گے, کوئی کسی کی بات نہ پوچھے گا. یہاں آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے روز کفار میں باہمی رشتے ناطے نہ رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ باپ نہ رہے گا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ تو باپ ہی رہے گا لیکن ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں. بیٹا بیٹا رہے گا لیکن ایک دوسرے کو پہچانیں گے نہیں, مدد نہیں کریں گے. اس وقت نہ ماں بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے, ہر ایک اپنے حال میں کچھ اس طرح گرفتار ہوگا کہ دوسرے کو پوچھنے کا ہوش نہ رہے گا. پھر آج انسان کے لیے اس بات کا سمجھنا دشوار, کس قدر ہوشیار ہو گیا ہے کہ وہ جو کچھ اس دنیا میں کر رہا ہے وہ سب برابر لکھا جا رہا ہے. مرنے کے بعد جب قیامت میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے سامنے ساری زندگی بھر کے جو چٹھا جو ہے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا, پھر اس کے سامنے اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا. جس کا اعمال کچھ وزن ہوگا تو نیکوں کا پلڑا بدیوں کے مقابلے میں جھکا ہوا ہوگا تو جنت میں جائے گا اور وہ اس کو ہمیشہ کی خوشی مل جائے گی. لیکن جس کا شامت آئے گی, اس کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو جہنم کے عذاب میں ڈال دیا جائے گا, جہاں آگ سے بدن جلتے جلتے سوج جائیں گے. بدن آگ سے جلتے جلتے سوج جائیں گے اور ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. احادیث میں آتا ہے کہ جہنمیوں کے نیچے کے ہونٹ لٹک کر ان کی ناف پیٹ تک پہنچ جائیں گے. ناف جو ہوتی ہے وہاں تک نیچے کا ہونٹ چلے جائے گا, اور اوپر کا پھول کر کھوپڑی تک چلے جائے گا, سر تک پہنچ جائے گا, اور زبان باہر نکل کر زمین پر لٹکتی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ. جسے دوزخی پاؤں سے, اپنے ہی پاؤں سے دوزخی جو ہے پاؤں سے روندیں گے, اتنی لمبی زبان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم اور وہاں کی تکلیفوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے, آمین یا رب. اس وقت ان منکرین سے یوں کہا جائے گا کہ جن باتوں کو دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے اب آنکھوں سے دیکھ لو سچی تھی یا جھوٹی تھی. کیا دنیا میں اللہ کا کلام تم تک سنایا نہیں گیا تھا, اور دوزخ اور جو ہے اس کے عذاب سے ڈرایا گیا نہیں تھا؟ یہ بتاؤ تم نے ان سب کو جھوٹ کیوں جانا؟ کفار اعتراف کریں گے, وہ مان لیں گے کہ بے شک ہماری بدبختی نے ہم کو دھوکہ دیا تھا, جو ایمان و اسلام کے سیدھے راستے سے بھٹک کر کفر و شرک میں کر لیے تھے, اور ابدی ہلاکت کے ہمیشہ کی یہ ہلاکت کے گڑھے میں آ کے گر گئے. بلکہ وہ مانیں گے, اسی لیے بول رہے ہیں کہ ہم کو بھیجیں پھر ہم جو ہے اچھا کام کریں گے. بلکہ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے, تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر, اور تم سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں, اللہ سے دعا کرنے والے ہوتے. فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم بالذكر وكنتم منهم تضحكون. تو تم ان سے مسخرہ پن کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد میں بھول گئے اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون. آج میں ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہ کامیاب ہو گئے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. کہیں گے کہ ہم کیا رہے, ایک دن یا اس سے بھی کم. اللہ اکبر. یعنی 70 80 90 سال کی زندگی جو گزارے, ہم جا کے وہاں بولیں گے, اللہ پوچھیں گے کتنے دن دنیا میں رہے, تو ایک دن یا اس سے بھی کم. شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے, وہ بولیں گے پوچھ لو ہم تو کیا رہے ایک دن. ابھی بھی آپ غور کریں جن کی 40 50 سال جو زندگی ہو گئی, تو پیچھے پلٹ کے اپنی زندگی کو بچپن کو یاد کرو تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ دن پہلے کا معاملہ تھا. یعنی 50 سال اس کی زندگی کے نیچ اتار چڑھاؤ گزر گئے, لیکن لگتا یہ ہے کہ کچھ دن پہلے والی بات ہے.
تو وہاں بھی یہی کہے گا کہ پوری 90 سالہ زندگی 100 سالہ زندگی کو بولے گا کہ ایک دن یا ایک سے بھی تھوڑا زیادہ رہا. قال ان لبثتم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون. اللہ فرمائیں گے کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے. تم کو اگر پتہ چلتا ہے، بتا دیا تھا لیکن اس پہ عمل کرتے تم کہ آنے والی زندگی کتنی لمبی ہے، تو وہاں اپنے عمل کو اچھا کرتے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اور اللہ فرمائیں گے کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو چپ ایسے ہی پیدا کر دیا تھا اور یہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ ہم خالی ایسے پیدا کر دیے تھے، تم کو ہماری طرف لوٹ کے آ کے حساب کتاب دینا ہے، تم کو نہیں معلوم تھا؟ اللہ بولے فَتَعَالَى اللَّهُ مَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ. تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا، عرش کا مالک وہی ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور جو شخص اللہ کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کو اس علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، تو اس کا حساب اللہ ہی کے ہاں ہوگا. کچھ شک نہیں کہ کافر جو ہے فلاح نہیں پائیں گے، کامیابی نہیں پانے والے ہیں. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور اللہ سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما، آمین یا رب. اب یہ جو ہے دلائٹ ہے، نور، سورہ نور ہے. سورۃ انزلناہ وفرضناہ وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون. ایک 4-5 منٹ دے دیجیے آپ لوگ کے زیادہ. یہ بہت امپورٹنٹ سورت ہے. یہ سورت میں جو ہے نا کافی چیزیں آئی ہیں، تو اس کو ہم آگے کل کی کلاس میں پڑھیں گے. سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فی آیات بینات لعلکم تذکرون. سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کے احکام، بہت سارے احکام اس میں آئے، کو فرض کر دیا ہے اور اس میں واضح کلیئر ڈیٹیلز بتائے گئے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہاں یہود سے جو ہے معاہدہ ہوا تھا، ان کے ساتھ کمٹمنٹس ہوئے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ نبھاتے رہے کمٹمنٹس کو. لیکن اس وقت یہود چونکہ مدینہ کے بڑے تھے اور امیر لوگ تھے، آپ کے تشریف لانے کے بعد اسلام کی روز افزا شوکت کو دیکھ کر، روز بڑھتی ہوئی وہ کر کے کیا کرتے تھے، وہ سخت غیر و غضب میں آ گئے تھے. اس لیے وہ ہمیشہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے. غزوہ بدر جو 2 ہجری میں جب کفار مکہ کے مقابلے میں مسلمانوں کو حیرت انگیز فتح ہوئی تھی غزوہ بدر میں، تو یہود مدینہ کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی. جب وہ کامیاب ہوئے، جیت گئے تھے غزوہ بدر میں، تو یہاں کے جو یہود تھے ان کو جو ہے غصہ آنے لگا تھا. بالآخر انہوں نے علانیہ عہد شکنی، جو اگریمنٹس ہوئے تھے ان کے بٹوین دونوں کے، تو اس کو توڑنے لگے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے مختلف قبائل سے جنگ کی تیاری شروع کی. مقابلہ ہوا تو کچھ قبائل اپنا وطن چھوڑ کر شام چلے گئے اور کچھ خیبر چلے گئے. جب یہود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگ کرنے لگے تو وہ وہاں سے بعض چھوڑ کے شام چلے گئے اور بعض خیبر چلے گئے. ادھر قریش مکہ پہلے سے مدینے کے یہود اور منافقین کو خط لکھا تھا کہ نہ صرف اسلام اور مسلمان کو اکسا رہے تھے، بلکہ یہ دھمکی بھی ساتھ دی تھی کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نہ نکال دو گے تو ہم تمہارے ساتھ بھی جنگ کریں گے. کفار مکہ بھی جو ہے نا، جو مدینے میں یہودی تھے، ان کو خطوط لکھ کے تھے، لیٹر لکھ کے بولتے تھے کہ اگر تم وہاں سے مدینے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں نکالیں گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. یہود مدینہ اور منافقین سب کی مجموعی طاقت اسلام کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی. جتنے قریش مکہ تھے، یہود مدینے کے اور منافقین، سب جو ہے صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے خلاف ہو گئے تھے. پھر 5 ہجری میں سب نے اپنی پوری قوتیں جمع کر کے ایک بار مدینہ طیبہ پر حملہ کیا. سب مل کے جمع ہو گئے، منافقین، یہود یہاں کے، اور جو ہے مکے کے قریش مکہ، یہ سب مل کے ایک ساتھ کے اب یہ پوروں کو ہم مٹا دیں گے بول کے ٹھہرا. اور 10,000 آدمیوں کا لشکر لے کے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے آ گئے. 10,000 کی آرمی لے کے آ گئے، مدینے کی طرف بڑھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر پہنچی تو صحابہ کرام کو جمع کر کے مشورہ فرمایا، جیسے کہ آپ کی عادت تھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے. یہ بھی ہم کو سبق ہے کہ ہم گھر میں بھی کوئی کام کریں تو کسی کو جو ہے اپنا امیر بنا لیں، گھر میں جو سب سے بڑے ہیں
مرد حضرات میں سے بہتر ہے، اگر نہ ہو تو عورت بھی امیر بن جائے یا ماں بڑی ہیں تو وہ بن جائے. اس کے بعد جو ہے اپنے مشورے کریں، اس میں جو بہتر وہ جو ڈیسائیڈ کریں اس پر عمل کریں. یہ ہم یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سبق دیتے ہیں کہ ہمیشہ آپ مشورہ اپنے صحابہ سے کرتے تھے. یہاں بھی جب صحابہ سے کرے کہ کیا اسٹریٹجی کی جائے اب یہ جنگ کے خلاف، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے رائے دی کہ کھلے میدان میں نکل کر جنگ کرنا بہت مشکل ہے. تو اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ ہم جو ہے نا خندق کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان، ہم جو ہے خندق کھودیں گے. یہاں سے نکل کے جانا جو ہے نا بہت کھلے میدان میں جانا مشکل ہے. تو اس کے لیے جو ہے کیا کریں گے، مدینے کے اندر کوئی گھسنے کا نہ آ جائے تو کیا کرنا ہے، وہ اطراف جو ہے اس کو ٹرنچز کھود دینا، خندق جو بولتے ہیں اس کو، گڑھے بناتے بڑے تاکہ گھوڑے اس کے اندر داخل نہ ہو سکے آسانی سے. تو ہم وہ ٹرنچز کھودیں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور 3000 صحابہ اکرام کو لے کر خندق کھودنے کے لیے خود بھی کمر بستہ ہو گئے. 3000 صحابہ مل کے جو ہے نا خندق کھود رہے ہیں. 6 دن میں یہ 5 گز گہری خندق اس طرح تیار ہوئی کہ اس کے کھودنے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ابی و امی کے دست مبارک کا ایک بڑا حصہ تھا. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھودے پورے مدینے کے اطراف میں. ایک مرتبہ جب خندق جو ہے کھودتے ہوئے ایک پتھر کی چٹان نکل آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کھود رہے تھے تو ایک بڑی چٹان نکل آئی جس کی وجہ سے سب کے سب عاجز ہو گئے. صحابہ جو ہے کوشش کر لیے، وہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی تھی. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے جو توڑنے کا کدال بولتے اس کو وہ لے کے آپ مارا تو اس کے ٹکڑے اڑ گئے. غرض خندق تیار ہو گئی. ادھر کفار کا لشکر آ پہنچا اور مدینے کا محاصرہ کر لیا. تقریباً 1 ماہ تک مدینے میں مسلمان اندر رہ گئے. محاصرے کی وجہ سے مدینے میں سخت بے چینی پھیل گئی. قلت سے صحابہ اکرام پر 3 فاقے ہو گئے. کھانا پینا جب بند ہو گیا، اطراف سے وہ دشمن ہے تو اندر کوئی چیز کھانے پینے کی نہیں آ رہی تھی، تو فاقے آ گئے پورے سب صحابہ کو. ایک روز بے چین ہو کر صحابہ نے اپنے پیٹ کھول کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائے کہ سب نے پیٹ سے پتھر باندھ رکھے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلی کے لیے اپنا مبارک پیٹ دکھایا تو جس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر محاصرین جب خندق عبور نہ کر سکے تو وہیں سے تیر اور پتھر برسانے کرے. وہ جب اندر نہیں آ سک رہے تھے تو وہیں سے وہ لوگ جو ہے تیر پھینکنے شروع کیے، پتھر پھینکنے شروع کیے. دونوں طرف سے جو ہے تیر اندازی ہونے لگی، دونوں طرف سے تیر پھینکے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں یہاں قضا ہوئیں. بالآخر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بے سارو جو بالکل جو ہے سامان نہیں تھا، جو صحابہ اکرام کی جو جماعت تھی ان کو کامیابی عطا فرمائی. ایک ایسا طوفان مسلط کیا اللہ تبارک تعالیٰ جس نے ان کی فوج کے حواس معطل کر دیے، جو آئی تھی فوج باہر کی. غرض یہ کہ 1 مہینے تک سر مارنے کے بعد آخرکار ناکام اور ہو کر چلے گئے. ان کے جاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اعلان صحابہ سے فرما دیا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پر چڑھائی نہیں کریں گے. قریش تو اب واپس اب نہیں آئیں گے جو اس طرح ان کا حال ہوا ہے، بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے. اب تم کو جو ہے اٹیک کرنا ہے. اب تک جو ہے ہم جو ہے ہمارے کو آ کے وہ لوگ مارتے تھے، اب ہم ان کو جا کے چڑھائی کریں گے. یہ اعلان تھا کہ اب اسلام بچاؤ کی نہیں بلکہ اقدام، ہم کو اب اٹیک کرنا ہے. اب تک تو جو ہے نا ہم اپنے آپ کو بچا رہے تھے، لیکن اب ہم جا کے لڑیں گے اور کفر کو اس کا اقدام بجائے بچاؤ کے لڑائی لانے پر کریں گے. تو اس کے بعد جو ہے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہاں جا کے ان کے ساتھ لڑائی کریں گے. یہاں پہ جو ہے ایک تہمت بھی لگاتے تھے، جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرے، ان کے منہ بلے بیٹے تھے، ان سے شادی کی تھی آپ، ان سے طلاق ہونے کے بعد. تو اس کے بارے میں بھی وہ عربوں میں یہ تھا کہ منہ بلے بیٹے کو بھی اپنا بیٹی سمجھتے تھے. تو یہاں پہ اس کا بھی ذکر ہے. منافقین نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح کے سلسلے میں کھڑا کیا گیا، مگر مخالفین کے تمام اعتراض کا وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو جواب دیا کہ بھئی یہ جو ہے منہ بلا بیٹا نہیں ہوتا، ان کی جو ہے مطلقہ سے شادی کی جا سکتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی بابت غلط، اور جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی ایک غلط جو ہے مقدار بلکہ تھا، وہ جو ہے افواہ پھیلائے تھے، جو ہم اس سے پہلے شاید پڑھے ہیں، یا پھر اب ڈیٹیل ٹائم ہو گیا زیادہ، تو پھر ہم آئندہ کلاس میں اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تو پھر میں یہیں اپنی کلاس کو ختم کرتا ہوں، تھوڑا زیادہ ہو گیا ٹائم.
سبحانک اللہم بحمدک نشہد لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.